अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन इंडस्ट्री टीवी के साथ मैं हूं जान फरीद। लाखों नाज़रीन, मुल्क की हालात या सूरत हाल, सियासत की सूरत हाल या महंगाई, आवाम सख्त परेशान है। पेट्रोलियम चीज़ें उनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके खिलाफ जो हुकूमत मुखालिफ जमातें हैं उनका एहतजाज भी जारी है। और जो बलूचिस्तान व सिंध के जो मसाइल हैं, सुई गैस व दीगर महकमे हैं, उनसे कई हजार मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई है। इस सारी सूरत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉम्पस रहनुमा रऊफ खान सासोली। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रऊफ खान साहब। वालेकुम सलाम। रऊफ खान साहब, बताइएगा कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल है, खुसूसन जो तहरीकें चल रही हैं हुकूमत मुखालिफें, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये हुकूमत है जो अपना मुद्दा पूरा करेगी? देखें, मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान और उसकी अवाम इतना मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं कि माजी में कभी ऐसा सूरत हाल न थी न गुज़रा था। आज महंगाई ने इस कदर अवाम को बेजारी की आलम में धकेला है, इतना बेजार किया है कि अवाम पिछले हुक्मरानों से जिनकी बारी बारी थी उनसे बेजार होकर इसको निजात दहिंदा समझा और उन्होंने समझा ये मुतबादिल है, ये अवाम के साथ भलाई का कोई रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन बदकिस्मती से इसने बुरी तरह अवाम को मायूस किया और पीपल्स पार्टी और नून लीग से ज़्यादा बदतर अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ इसके रहे। और ये ऐसा बादशाह है कि इसका पूरा लाठ एक तो पहले जो वादा कर रहा था उस दौरान इसने कहा कि मैं कोई नवाब, सरदार, खान और जागीरदार, समंगलर, सरमाएदार इनसे परहेज़ करके अवामी नुमाइंदे, अवामी साथी लूँगा जिनको अवाम की दुख दर्दों का एहसास हो, जिनको अवाम की मसाइल का मालूमात हो। लेकिन इसने फिर वही बालादस्त तबके, समंगलर, वडेरे, सरदार, जागीरदारों, समंगलरों के आगे इसने हथियार फेंक दिया और दस्तबरदार हो गया अपने बातों से। और इसने उनको कहा कि मोहतरम मुझे अब आकर अपने कंधों पे बिठा के इक़्तिदार पे ले जाओ। और वही हुआ। फिर जब वो आ गए, उनकी सियासी तरबियत नहीं थी और उस पैसे के बलबूते पे आते रहते थे और उनका मफादात उनको अजीज़ था और वो हमेशा फिर अपनी मफादात के लिए फिर कभी मुशर्रफ के चलते हुए दुकान पे जमा होते थे और कभी नवाज शरीफ का जो है सुपर जनरल स्टोर पे भी जाम चाप किया, फिर कभी पीपल्स पार्टी की भरपूर अंदाज की जो कारोबारी तिजारती मकसद था उसके भी करीब रहे। लेकिन आजकल वो सारे इमरान खान के, फिर जब इमरान खान ने देखा कि सलाहियतों से आरी हैं और उसके लिए फिर उसने गैर मुंतखब दोहरी नेशनलिटी वाले मुशीर रखे। उन दोहरी नेशनलिटी वाले गैर मुंतखब मुशीरों ने, क्योंकि वो आवाम को तो जवाबदेह है नहीं, उन्होंने और बहुत ही तबाही मचा दी। फिर चीनी स्कैंडल आया, आटा आया, फिर तेल का बहुत बड़ा, और फिर कमेटी बनाई। कमेटियों ने कहा भाई तेल कंपनियों में निजी कंपनियां जो है मुलविस हैं और एक बिलखुसूस वो जो खालिद रियाज साहब है गो कंपनी की ऑनर, उसमें PSO का जो भी MD है, साहब का ऑफिसर है, वो सब उसके पास जॉब करते हैं। तो इसी तरह इन्होंने उतराव चढ़ाव जानबूझ के उसने स्टोर किया तेल को, फिर इन्होंने महंगा किया, उसने रातों रात इतना पैसा जमा किया। मैं समझता हूँ अब उसके मुकाबले में मंशा और मलक रियाज भी कम पैसे वाले बने, जो खालिद रियाज साहब जो वफाकी वजीर हैं वो कह रहे हैं कि हम सब्सिडी क्यों दें हमको, पेट्रोल तो हमें 150 रुपये तक करना है। बेसिकली वज़ीर साहिबान जो हैं, वज़ीर साहिबान की अच्छी पॉलिसी होती, वज़ीर साहिबान अवाम दोस्त होते तो आज इनके लिए इतनी जितनी भरपूर अंदाज में, पुरजोश अंदाज में अवाम ने इनकी हिमायत की, तो आज उस जोश से ज़्यादा पुरजोश नफ़रत है इनके ख़िलाफ़। तो ये नहीं होती। वज़ीर साहिबान कहते हैं बैनुल अक़वामी यूरोप की मंडियों का हिसाब किताब देते हैं, लेकिन वो मुल्क की आवाम की सोर्स ऑफ इनकम को भी उसी तरह से बनाए। मुल्क की आवाम की सोर्स ऑफ इनकम सोमालिया का है और वो महंगाई की मामलात को यूरोप से कंपैरिजन करते हैं, तो
تو یہ ان کی ناقص سوچ کا عکاسی کرتا ہے۔ آج عوام کی معاملات اس قدر گمبھیر ہے، پرائیویٹ سیکٹر آپ کے پاس ہے ہی نہیں، کارخانے تمام بند ہو گئے۔ یہ جو بیماری آئی کرونا، اس نے اتنی تباہی پیری کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی نہیں۔ آپ نے کوشش کیا، آپ نے تعمیراتی کاموں میں کوشش کیا، وہ اس میں بھی کچھ آپ کے تغاری اٹھانے والے کچھ اور مزدور کب گئے، لیکن آج عالم یہ ہے کہ وہ بھی رہ گیا ہے۔ پیسہ ہوگا تو لوگ تعمیراتی کام کرائیں گے۔ تو آج اس صورتحال میں آپ کہیں کہ جناب بین الاقوامی منڈیوں کا، یورپ کی مارکیٹنگ کا آپ بات کریں، اور آپ کی اپنی عوام کی سورس انکم جو ہے وہ صومالیہ سے بھی بدتر ہو، تو اس میں آپ اپنی عوام کو کس طرح اس معاملات سے نکالو گے؟ اچھا رؤف خان صاحب، یہ بتائے گا جو چھوٹے صوبے ہیں ان کا یہ رونا ہے کہ وفاق انہیں بجلی نہیں دے رہا، گیس نہیں دے رہا، پانی نہیں دے رہا، جس وجہ سے انہیں نقصان ہو رہا ہے، تو وفاق کی اس پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی آج جو ہمارے یہاں نفرتیں اس قدر ہیں، حالانکہ جو عام آدمی ہے، جو مڈل کلاس ہے، جو مزدور ہے، کسان ہے، طلبہ ہے، چاروں صوبوں کی ان کا معاملات مسائل ایک جیسے ہیں۔ یقیناً نفرتیں جنم اس لیے لی ہیں کہ اختلافی ناانصافیاں ہوئی ہیں، آج ان کی سبب ہم اس نفرتوں کی اس میں ہے۔ تو کہیں کہیں پر واقعی یہ معاملات ہیں، بلوچستان کی سڑکی حالات، جو ان کے راستے ہیں، روڈ ہیں، ایک بھی صوبے بھر میں ایک بھی ڈبل روڈ نہیں ہے۔ NH اس طرف بالکل آنکھیں بند کر کے رکھا ہے۔ سندھ میں پانی کا معاملات ہے، یہ دونوں زرعی، ویسے ملک زرعی ہے، سندھ پنجاب دونوں صوبے زرعی ایگریکلچر صوبے ہیں۔ یہاں پر ایک جو شہروں کے ارد گرد جو سوسائٹیاں تعمیر ہونے لگ گئے ہیں، گرین لینڈ تباہ ہو گیا۔ کراچی میں ملیر، یہ لالو کیت جس کو کہتے ہیں، لالو کا کیت تھا۔ آپ نے اتنی لاہور کے ارد گرد، دیگر جگہوں میں آپ ملتان کے ارد گرد بڑے خوبصورت آموں کی باغ، سب گرین لینڈ ختم کر کے آپ زراعت کو تباہ کر کے آپ اس قدر اس میں تعمیراتی کام کریں گے، پھر اتنی سہولت آپ ان لوگوں کو کہاں دو گے؟ تو اس طرح بھی معاملات ہیں، اختلافیاں ہیں۔ سندھ میں پانی کی کمی ہے زراعت کے لیے، اور بلوچستان میں پانی کے ساتھ ساتھ کئی معاملات میں ناانصافیاں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس میں چاہیے یہ ہے کہ وفاق اپنے اکائیوں کو جو ہے اپنے صوبوں کو ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کریں، تاکہ وہ صوبے اپنی وفاق کی ہر بات پر لبیک کہیں۔ وفاق تو کہہ رہا ہے کہ ہم جو 18ویں تعلیم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ وفاق کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بجٹ کم پڑتی ہیں اور جو صوبے ہیں وہ زیادہ بجٹ لے جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ عوام کی خواہشات، عوام کی یہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ سینیٹ نیشنل اسمبلی نت نئے عوامی خواہشات، عوامی مسائل پر قانون بنائے۔ 18ویں ترامیم ایک دیا ہوا ہے، اس کو بھی آج صوبے کم سمجھ رہے ہیں، مزید اس کے لیے قانون سازی کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو ختم کرنا کے بجائے اس کو اور مزید بہتر کیا جائے۔ مزید اگر صوبوں کی بہتری کے لیے اور بھی آئینی اقدامات کرنے پڑتے ہیں تو اس کو بھی کیے جائے، اس کو حتمی نہیں سمجھا جائے کہ یہی ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہی۔ میں سمجھتا ہوں صوبوں کی بھی نااہلی ہے اور وفاق کا بھی اس میں جو ہے کمتر سوچ ہے۔ صوبے واقعی 18ویں ترامیم کے بعد جو ان کو اختیارات ہیں وہ ان کو تو بروئکار لے آئیں، اس پر کام کریں، وہ اپنی بھی کچھ ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ صوبے بھی صرف ہاتھ باندھ کر اسلام آباد کی طرف دیکھیں اور اسلام آباد ان کو یہ مسائل کی حل کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہے۔ دونوں کی ایک کی سوچ کی کمتری ہے، ایک کی ہاتھ باندھ کر اڈ درمی ہے صوبوں کی۔ اچھا، آخری سوال ہمارا یہ کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، اور پاکستان میں یہ رہا بھی ہے کہ میڈیا پہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک بل آ رہی ہے PTM ہے، جو کہ ایک اتھارٹی ہے جو میڈیا کے اوپر وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، جن سے صحافیوں کی جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ چھیننے کا وہ ایک سازش ہو رہی ہے۔
تو اس کے خلاف صحافی برادری سراپا احتجاج ہے، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ایسی پالیسی؟ بیسیکلی دیکھو، اظہار رائے کو آپ ابھی بند نہیں کر سکتے. آپ ٹی وی چینل پہ بند کریں گے، سوشل میڈیا ہے اور ذرائع ہیں، اس میں یہی ہے اس کو بہتر بناؤ. اظہار رائے جو ہے وہ اس کو آزاد ہونا چاہیے، بہتر انداز میں ہونا چاہیے، اور اظہار رائے ملکی مفادات کو، عوامی مفادات کو مد نظر رکھ کر ہونا چاہیے. صحافی برادری نے بھی ہر ڈول کے آگے اس نے بھی بہت بڑے بڑے بنگڑے ڈالے. انہوں نے ہر قسم کی ڈول پر، اس کو پتہ نہیں تھا غم کا ڈول ہے یا خوشی کا ہے، پر بنگڑے اس نے ڈالے. عمران خان ابھی نیلے کپڑے پہنے، اب پیلے کپڑے پہنے، اب عمران خان اسٹیج سے گرا ہے، اب اسٹیج سے اٹھا ہے، اب عمران خان جا رہا ہے، اب بھی وہی کردار، وہی انداز دوسروں کے لیے. انہوں نے پیلے کپڑے پہنے، نیلے کپڑے پہنے. بیسیکلی جو صحافی حضرات ہیں، جو مثبت کردار کے عامل جرنلسٹ ہیں، وہ بھی اپنی بہتر کردار ادا کریں، کیونکہ ایک دانشور کا قول ہے کہ ظالم انسانوں کو چھوڑ کر یہاں کتاب اور قلموں نے بھی حکمرانی کی ہے. تو وہ اس کو اس طرح تابعداری کی، اور اس طرح کی جو معاملات ہیں اس میں انہوں نے ان کا کردار جو ماضی میں رہا، آج اسی کردار نے ان کے لیے غم پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی راہ کی مثبت درستگی صحافی حضرات بھی کریں. اگر وہ چند ایک ان کا خراب ہیں، ان کو بھی تبلیغ کریں، راہ راست پہ لائیں. اچھا، یہ کوئٹہ سے لانگ مارچ کر رہے ہیں صحافی، تو کیا آپ ان سے ہمدردی کریں؟ بالکل میری ہمدردی ہے. میں تو صحافی برادری کی یہ جو کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ سارے صحافی جو ہے وہ سارے کے سارے یلو جرنلزم کے حامی ہیں، لیکن میں ان کا حمایتی ہوں. میں ان کا اظہار رائے کا، آزادی کا ہر ایک حامی ہے. لیکن یہاں بدقسمتی سے حزب اختلاف میں جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ سب اظہار رائے کا آزادی کی بات کرتے ہیں. خود عمران خان صاحب نے کی، پیپلز پارٹی نے کی، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں، نواز شریف صاحب نے کی، اقتدار میں آئے، میاں صاحب کی بھی دور میں جو ہے وہ وہاں پر راونڈ کے قریب صحافی میرا دوست ہے خالد قیوم صاحب، اس کے ساتھ، اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، دوسروں کے ساتھ جو ہوا، ہر دور میں یہ جو برسر اقتدار آتے ہیں، ان کی باتیں اقتدار سے باہر اور ہوتے ہیں. اقتدار میں آ کر وہ وہی اسی طرح کی ظالمانہ انداز اپناتے ہیں. کم سے کم یہ باہر بھی برسر اقتدار اور حزب اختلاف میں ان کا کردار یہ ہو. بدقسمتی سے پاکستان میں جو بھی اقتدار سے باہر ہے، جو وعدہ کرتا ہے وہ وعید نہیں ہوتے ہیں، اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے پہلے یہ کہا تھا، اب اس کی نفی کر رہے ہو. تو یہ صورتحال خرابی پیدا کرتا ہے. میں صحافیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اپنی جدوجہد میں اظہار آزادی کے لیے بھرپور صحت مند کردار ادا کریں. ہم ان کے ساتھ ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، عملاً بھی ہیں، اور وہ اپنے جو بے رائے روی پہ ان کے ساتھی ہیں. کچھ تو ابھی ان کو پتہ چلا ہے، کچھ کی میں سنتا ہوں ان کے جو ہے وہ گفتگو تبدیل ہے. اور سب کو بہتر انداز میں اپنی ذمہ داری، دیکھو نظریات، حمایت نا حمایت الگ ہے، کم سے کم وہ اپنی پروفیشن کے ساتھ آنیسٹ ہوں، اور وہ بہتر انداز میں عوام کو آگاہی دے. وہ حزب اختلاف، حزب اقتدار اور مزدور اور کسان اور عوام کی دکھ دردوں کو براہ راست یکساں عوام کے سامنے رکھے. پھر عوام کی مرضی ہے وہ کس طرف جھکاؤ رکھتا ہے، کس طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے رؤف خان صاحب، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. ناظرین، رؤف خان صاحب کی باتیں سنی، ان کا کہنا تھا کہ جب تک جاگیردار اور سرمایہ دار سیاست سے دور نہیں ہوگا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اپنے میزبان جعفر فرید کو دے اجازت. اللہ حافظ.